अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर की बनावट या इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ट्रांसफार्मर हमारा एसी मशीन का बहुत अहम टॉपिक है और ये सवाल अक्सर औक़ात पेपर्स में और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के किसी एक पार्ट के बारे में पूछ लिया जाता है या एग्ज़ाम में इसके तमाम पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि उनको डिटेल्स में लिखें। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर एंड देयर पार्ट्स। हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, किस तरह काम करता है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। आम तौर पर जनरेटिंग स्टेशन लोड सेंटर से काफ़ी फासले पर बनाए जाते हैं। लोड सेंटर वो हालात हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जनरेटिंग स्टेशन जो कि लोड सेंटर से काफ़ी दूर बनाए जाते हैं, उन पर वोल्टेज 11.5 kV से 13 kV तक जनरेट किए जाते हैं। लोड सेंटर्स तक इस सप्लाई को पहुंचाने के लिए, जो कि जनरेटिंग स्टेशन से काफ़ी दूर है, इन वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज को स्टेप अप करने से हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। और फिर लोड सेंटर्स के करीब इनको बिल तरतीब स्टेप डाउन करके 11 kV तक, और फिर इसको 3 फेज़ 420 वोल्ट और सिंगल फेज़ 220 वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है, जिसको हम कमर्शियल और डोमेस्टिक लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का अमल ट्रांसफार्मर के ज़रिए किया जाता है। इस लिहाज से ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बहुत अहम जुज़ है। ट्रांसफार्मर का जो बुनियादी काम है वो ये है कि एक वोल्टेज लेवल पर पावर हासिल करके इसको किसी दूसरे वोल्टेज लेवल पर, मतलब कि इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करके फ्राहम करता है। ये बात याद रहे कि ट्रांसफार्मर में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के जो मकसद है वो ये भी है कि एसी मोटर स्टार्टिंग के वक्त कम वोल्टेज मुहैया करता है किसी पावर सिस्टम के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, और इम्पीडेंस मैचिंग के मकसद के लिए भी ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर एक बुनियादी हैसियत रखता है। ट्रांसफार्मर की तारीफ़ इस तरह होगी कि ट्रांसफार्मर एक साकन आला है। इसको साकन आला इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, और इसको साकन मशीन भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक साकन आला है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर, ये बात याद रहे कि इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रीक्वेंसी तब्दील किए बगैर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस असूल पर काम करता है? ट्रांसफार्मर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है, और अपनी सादा सूरत में ट्रांसफार्मर दो इंडक्टिव कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है। दोनों इंडक्टिव कॉइलें इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से अलहदा होती हैं, जबकि मैग्नेटिकली कम मकनातीसी मज़ामत यानी कि लो रिलक्टेंस के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ट्रांसफार्मर का पहला कॉइल जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्राहम की जाती है, जैसा कि शक्ल में नज़र आ रहा है, उसको प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरा कॉइल जिसके साथ लोड लगा हो उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। या इस तरह भी कहा जाता है कि जिस कॉइल को सप्लाई दी जाती है उसे इनपुट कॉइल, और जिस पर लोड लगा होता है ये जो सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जिस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज चेंज नहीं होते उसको 1 to 1 ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी कि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग
اور سیکنڈری وائنڈنگ دونوں سائڈوں پہ وولٹیج ایک طرح کے ہوں گے تو اس طرح کے ٹرانسفارمر کو اسٹیپ 1:1 ٹرانسفارمر کہیں گے۔ یاد رہے کہ جو ٹرانسفارمر وولٹیج کو جس طرح سٹیپ اپ کرتا ہے اسی طرح وہ اس کی سیکنڈری سائڈ پہ اگر وہ وولٹیج کو سٹیپ اپ کر رہا ہے تو کرنٹ سٹیپ ڈاؤن ہوگی، کیونکہ ٹرانسفارمر میں پرائمری اور سیکنڈری دونوں سائڈوں پہ ہماری پاور سیم رہے گی۔ اور اسی طرح جو ٹرانسفارمر وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اس کی سیکنڈری سائڈ پہ یا جس سائڈ پہ وہ ٹرانسفارمر وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے وہاں پہ کرنٹ زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ پاور ہمیشہ سیم رہے گی۔ یہاں پہ آپ کو چند باتیں یاد رکھنی ہیں کہ ٹرانسفارمر الیکٹرو میگنیٹنگ فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹنگ کے میوچل انڈکشن کے اصول پر کام کرتا ہے، اور یہ پاور کو یا وولٹیج کو ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے فریکوینسی کو تبدیل کیے بغیر۔ اور ٹرانسفارمر کو ساکن ڈیوائس کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی روٹیٹنگ پارٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ساکن مشین بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس مشینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، موٹر اور جنریٹر، لیکن مشین کی ایک تیسری قسم ٹرانسفارمر بھی ہے، اس میں کوئی روٹیٹنگ پارٹ نہیں ہے تو اس لیے اس کو ساکن مشین کہیں گے۔ ساکن مشین ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمر میں باقی مشینوں کی نسبت لاسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پاور سسٹم کا بہت اہم جز ہے۔ اس کو کوئک پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹیکشن کے بارے میں ہم نے پہلے لیکچرز دیا ہوا ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، اگر آپ اس لیکچر کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ٹرانسفارمر کے تمام پارٹس کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ دوستوں سے بس یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک۔ اب ہم ٹرانسفارمر کے مختلف پارٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ شکل میں اس کے مختلف پارٹس دکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹیل ٹینک۔ سٹیل ٹینک جو کہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے، یہ مناسب شکل کا ایک باکس کی طرح یا کیوبک شکل کا ہوتا ہے۔ سٹیل ٹینک کے اندر ٹرانسفارمر کی وائنڈنگز اور دوسرے آلات لگائے جاتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کا سٹیل ٹینک انسولیٹنگ آئل سے مکمل طور پر بھرا ہوتا ہے۔ ٹرانسفارمر کا سیکنڈ پارٹ ہے کور۔ ٹرانسفارمر کے اندر کور ہوتی ہے اور کور کے اوپر وائنڈنگ کی جاتی ہے۔ ٹرانسفارمر کی کور ہمیشہ پتلی دار سٹیل کی بنائی جاتی ہے تاکہ مسلسل میگنیٹنگ پاتھ کے ساتھ کم سے کم ایئر گیپ مہیا ہو سکے، اور کور کے لیے سلیکان سٹیل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیکان سٹیل پر ہیٹ ٹریٹمنٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ سلیکان سٹیل پر ہیٹ ٹریٹمنٹ کرنے کا مقصد اس کی پرمیبلٹی کو بڑھانا ہے۔ پرمیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک مقناطیسی میدان میں لوہے کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو لائنز آف فورس اس ٹکڑے کے ارد گرد اس میں سے گزرنے کے لیے جمع ہو جائیں گی۔ ان جمع ہونے والی لائنز آف فورس کی پیمائش کو اس مٹیریل کی پرمیبلٹی کہتے ہیں۔ پرمیبلٹی بڑھ جانے سے ٹرانسفارمر کے اسٹیسز لاسز کم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹرانسفارمر کے لاسز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ کور کو پتلی دار بنایا جاتا ہے۔ کور پتلی دار بنانے کا مقصد اس میں ایڈی کرنٹ لاسز کو کم کرنا ہے۔ کور کی ہر پتری کو وارنش کی تہ کے ذریعے انسولیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی کور کی پتریوں کی موٹائی 50 سائیکل پر سیکنڈ فریکوینسی پر 0.35 mm سے 0.5 mm کے درمیان ہوتی ہے۔ ٹرانسفارمر کا نیکسٹ پارٹ ہے وائنڈنگز۔ ٹرانسفارمر کی کور کے اوپر وائنڈنگز کی جاتی ہے۔ وائنڈنگ کو شکل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ ایک سنگل فیز ٹرانسفارمر میں ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری وائنڈنگ ہوتی ہے، جبکہ 3 فیز ٹرانسفارمر کی صورت میں 3 پرائمری اور 3 سیکنڈری وائنڈنگز ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رہے، کور کے اوپر سب سے پہلے لو وولٹیج وائنڈنگ کی جاتی ہے، اور اس لو وولٹیج وائنڈنگ کے اوپر ہائی وولٹیج وائنڈنگ کی جاتی ہے، اور دونوں وائنڈنگز
ایک دوسرے سے برقی لحاظ سے انسولیٹڈ ہوتی ہیں، اور ان وینڈنگ کی انسولیشن اور کولنگ کے مقصد کے لیے ان کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا جاتا ہے تاکہ ایل دونوں وینڈنگز کے درمیان گردش کر سکے اور ان کو کولنگ فراہم کر سکے، یعنی کہ ہماری وینڈنگز ہیٹ اپ نہ ہو۔ وینڈنگ کے بعد ٹرانسفارمر کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے کنزرویٹر ٹینک۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ کنزرویٹر ٹینک ٹرانسفارمر کے مین ٹینک کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ کنزرویٹر ٹینک ایک چھوٹا سا سلنڈریکل شکل کا ٹینک ہوتا ہے جو ٹرانسفارمر کے اوپر لگا ہوتا ہے، اور یہ کنزرویٹر ٹینک ایک پیمپ کے ذریعے ٹرانسفارمر کے مین ٹینک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اس کے پیمپ کے درمیان میں بکلز ریلے لگی ہوتی ہے۔ کنزرویٹر ٹینک کا کام، ایل جب ٹرانسفارمر میں گرم ہوتا ہے تو گرم ہو کر پھیلتا ہے، پھیلنے سے یہ ایل اوپر کنزرویٹر ٹینک میں چلا جاتا ہے، اور کنزرویٹر ٹینک سے ٹھنڈا ایل ٹرانسفارمر کے مین ٹینک میں آ جاتا ہے۔ کنزرویٹر ٹینک ایل کے پھیلنے کے لیے بہت زیادہ خالی جگہ فراہم کرتا ہے، تو ہوا اور تیل کے درمیان کانٹیکٹ ایریا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تیل جلد خراب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مین ٹینک میں خالی جگہ چھوڑ دی جائے تو ایل کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک الگ ٹینک پیمپ کے ذریعے ٹرانسفارمر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، جسے کنزرویٹر ٹینک کہتے ہیں۔ کنزرویٹر ٹینک کے بعد جو ہم نیکسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے بریدر۔ بریدر کے ذریعے ہوا ٹرانسفارمر کے اندر اور باہر آتی جاتی ہے۔ جب حرارت کی وجہ سے ایل گرم ہو کر پھیلتا ہے تو ہوا بریدر کے ذریعے ٹرانسفارمر سے باہر خارج ہوتی ہے، اور جب ایل ٹھنڈا ہو کر سکڑتا ہے تو ہوا بریدر کے ذریعے ٹرانسفارمر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ بریدر کا ایک سرا کنزرویٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جیسا کہ شکل سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ بریدر کے اندر شیشے میں سلیکا جیل بھرا ہوتا ہے۔ سلیکا جیل ٹرانسفارمر کے اندر داخل ہونے والی ہوا سے نمی کو جذب کرتا ہے، جس سے خشک ہوا ٹرانسفارمر کے ٹینک کے اندر داخل ہوتی ہے۔ نمی کو جذب کرنے کی وجہ سے سلیکا جیل کا رنگ گلابی سے نیلا ہو جاتا ہے۔ عام حالت میں یعنی کہ خشک حالت میں نیلا سلیکا جیل کا رنگ گلابی ہوتا ہے، لیکن جب یہ ہوا میں سے نمی کو جذب کرتا ہے تو اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ جب سلیکا جیل کا رنگ نیلا ہو جائے تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سلیکا جیل کو گرم کر کے دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ گرم کرنے سے سلیکا جیل کا رنگ نیلے سے واپس گلابی ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو دوبارہ ٹرانسفارمر کے لیے کے بریدر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تھرمومیٹر ٹرانسفارمر کے تیل کا درجہ حرارت بتاتا ہے۔ یہ 50 kVA سے زیادہ ریٹنگ کے ٹرانسفارمر میں تھرمومیٹر لگا ہوتا ہے۔ ایل کا درجہ حرارت بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وینڈنگ کا درجہ حرارت بھی بتاتا ہے تھرمومیٹر، اور وینڈنگ کا درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے وینڈنگ کے درمیان میں ایک سینسر رکھا جاتا ہے۔ جب کبھی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو تھرمومیٹر الارم کو سگنل دے کر خبردار کرتا ہے۔ تھرمومیٹر ڈائل ٹائپ ہوتا ہے، اور وینڈنگ اور آئل کے ٹیمپریچر کو بتانے کے لیے عام طور پر ٹرانسفارمر کی نیم پلیٹ کے قریب لگے ہوتے ہیں۔ تھرمومیٹر ایک سینسر کے ذریعے ریڈنگ دیتا ہے۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو یہ الارم دیتا ہے، اور اگر ٹرانسفارمر کا درجہ حرارت 105 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو تھرمومیٹر ٹرانسفارمر کو ٹرپ کروا دیتا ہے، جس سے ہمارا ٹرانسفارمر جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تھرمومیٹر کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے پریشر ریلیف وینٹ۔ ٹرانسفارمر ٹینک کے اوپر شیشے کے کھول والا مڑا ہوا پیپ لگا ہوتا ہے، جو کہ ایل یا کسی دوسرے مٹیریل کی ڈی کمپوزیشن کی وجہ سے ٹرانسفارمر کے اندر پیدا ہونے والی زائد پریشر سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر آپریشن کے دوران یا کسی دوسری وجہ سے ٹرانسفارمر کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے تو ٹرانسفارمر پھٹ سکتا ہے اگر یہ آلہ ٹرانسفارمر کے ساتھ نہ لگا ہو۔ 1.01 kg پر سینٹی میٹر اسکوائر کے پریشر پر ریلیف پھٹ جاتی ہے۔ وینڈ کے اوپر والے حصے پر ایک مائگریٹ پلیٹ ہوتی ہے
جو کہ 1.01 kg/cm² کے پریشر پر پھٹ جاتی ہے، اور اس طرح ٹرانسفارمر سے پریشر یا گیسز جو پیدا ہوتی ہیں وہ باہر خارج ہو جاتی ہیں، اور اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ٹرانسفارمر کے مین ٹینک کے اوپر والی سائڈ پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے والوز۔ ہر ٹرانسفارمر میں ایل کو ڈالنے یا ایل نکالنے کے لیے والوز لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلٹرنگ اور سیمپلنگ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بھی ٹرانسفارمر کے ساتھ والوز لگے ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے ایل کی سیمپلنگ لینی ہوتی ہے تو ان والو کے ذریعے ہم ایل کی سیمپلنگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے بکل ریلے۔ مین ٹینک اور کنزرویٹر ٹینک کے درمیان یہ ریلے لگی ہوتی ہے۔ اس میں 2 فلوٹ سوئچز ہوتے ہیں، ایک الارم سگنل کو جبکہ دوسرا ٹرپ سرکٹ کو سگنل دیتا ہے۔ یہ گیس آپریٹڈ ریلے ہے۔ جب کبھی ٹرانسفارمر کے اندر کوئی فالٹ آتا ہے تو ایل گرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایل کے اندر گیسز پیدا ہوتی ہیں۔ یہ گیسز چونکہ ایل سے ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر کی طرف جاتی ہیں اور بکل ریلے میں بھر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے الارم یا ٹرپ سرکٹ آپریٹ ہو جاتا ہے اور ٹرانسفارمر خود کار نظام کے تحت سرکٹ سے الگ ہو جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے بشنگ۔ ٹینک سے وینڈنگ کے ٹرمینل کو باہر لانے اور انسولیشن فراہم کرنے کے لیے بشنگ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بشنگ پورسلین، آئل فیلڈ یا کیپیسٹر ٹائپ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی بجلی سے بچاؤ کی خاطر بشنگ کے اوپر اور نیچے آرکنگ آرمز لگائے جاتے ہیں۔ ایچ ٹی بشنگز ایل ٹی بشنگ کی نسبت سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کا نیکسٹ پارٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹیپ چینجنگ سوئچ۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو وائنڈنگ کے وولٹیج ریشو کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی ایچ وی سائڈ سے ایچ وی وائنڈنگ سے ٹیپ نکال کر ٹیپ چینجنگ سوئچ پر لائی جاتی ہیں۔ ٹیپ چینجر 2 طرح کے ہوتے ہیں، آن لوڈ اور آف لوڈ۔ آن لوڈ ٹیپ چینجر کی صورت میں ہم چلتے ہوئے ٹرانسفارمر پر اس کی ٹیپنگ کو چینج کر لیتے ہیں، جبکہ آف لوڈ ٹیپ چینجر کی صورت میں پہلے ٹرانسفارمر کو بند یعنی ڈی انرجائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ٹیپنگ کو چینج کر کے دوبارہ انرجائز کر دیا جاتا ہے۔ آف لوڈ میں پہلے ٹرانسفارمر کو بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ٹیپنگز کو تبدیل کیا جاتا ہے، جبکہ آن لوڈ چلتے ہوئے ٹرانسفارمر پر ہی اس کی وولٹیج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ٹیپ کی پوزیشن کو تبدیل کر کے۔ یاد رہے کہ ٹیپ چینجر ایچ بی وائنڈنگ پر لگا ہوتا ہے اور ہم صرف ٹرانسفارمر کی سیکنڈری سائڈ یعنی لوڈ والی سائڈ کے وولٹیج کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ٹرانسفارمر کے ساتھ لگے ہوئے ٹیپ چینجر کو مینولی آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ موٹرز بھی لگی ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کی آپریٹ کر کے ٹیپنگ کو چینج کیا جاتا ہے، اور آن لوڈ کی صورت میں آٹومیٹک ٹیپ چینجر بھی ہیں جن کے اندر وولٹیج کی لیمٹس کو سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور جب کبھی وولٹیج کم یا زیادہ ہوتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی آپریٹ ہو کر وولٹیج کی لیمٹ کو برقرار رکھتا ہے جو سیٹنگ اس کے اندر کی ہوتی ہے۔ آئل گیج۔ آئل کی پیمائش کے لیے ٹرانسفارمر کے ساتھ آئل گیج لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈائل ٹائپ ہوتی ہے جس میں ایک پوائنٹر لگا ہوتا ہے جس سے آئل کے لیول کا پتہ چلتا ہے۔ جب کبھی ٹرانسفارمر کے اندر آئل کا لیول کم ہوتا ہے تو گیج کے الارم کانٹیکٹ کنٹرول روم میں الارم سرکٹ کو آن کر دیتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر کے اندر آئل کا لیول کم ہو گیا ہے۔ آئل گیج اوپر ہی کنزرویٹر کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور یہ ڈائل ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر لو اور ہائی وولٹیج کی ریڈنگ لو، اور آئل گیج کے بعد ٹرانسفارمر کا پارٹس آتا ہے ریڈیٹر۔ یہ ٹیوب یا پیمپس کی شکل کے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ٹرانسفارمر کے ٹینک کا سطحی رقبہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آئل گرم ہوتا ہے تو ان ٹیوبز میں چلا جاتا ہے اور ان ٹیوب سے ٹھنڈا آئل مین ٹینک میں واپس آ جاتا ہے۔ جب ہوا مین ٹینک اور ریڈیٹر سے چھو کر گزرتی ہے تو ان ٹیوبز میں موجود آئل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کولنگ فینس۔ عموماً 1 MVA سے زیادہ ریٹنگ کے ٹرانسفارمر کے ساتھ ریڈیٹر کے ساتھ کولنگ فینس بھی
लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर की वेंडिंग और आयल टेम्परेचर गेज के ज़रिए या उनके कॉन्टैक्ट के ज़रिए उनके कॉन्टैक्ट की इस तरह सेटिंग की जाती है कि जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो ये गेज कूलिंग फैंस को ऑन करा देती है और कूलिंग फ्राहम करती है। कूलिंग फ्राहम करने के इस तरीके को ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कहते हैं। 26 MVA से ज़्यादा रेटिंग के ट्रांसफार्मर में फैंस और रेडिएटर के ज़रिए कूलिंग फ्राहम करने के साथ साथ एल पंप्स भी लगाए जाते हैं जो मेन टैंक में ट्रांसफार्मर एल को तेज़ी से हरकत देते हैं। इस तरह के तरीके को ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कहते हैं। एल पंप्स को भी एक ख़ास दर्जा हरारत पर गेज के कॉन्टैक्ट से ऑन कराया जाता है और ये एल पंप्स मेन टैंक में एल को तेज़ी से हरकत देते हैं जिससे हमारा एल जल्द ठंडा हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में अमूमन मिनरल या इंसुलेटिंग एल इस्तेमाल किया जाता है। ये एल इंसुलेशन के अलावा कूलिंग भी फराहम करता है। लेकिन आजकल एल की बजाय हम SF6 भी इस्तेमाल करते हैं। SF6 का वज़न एल की निस्बत कम होता है और ये फॉल्ट की सूरत में आग लगने के ख़तरे से भी ट्रांसफार्मर को महफूज रखती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के साथ एक कंट्रोल पैनल भी लगा होता है जिसको लोकल कंट्रोल पैनल कहते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में इसी पैनल के अंदर ही आयल और वेंडिंग की गेजेस लगी होती हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का एक्सिलरी सप्लाई सिस्टम और उसके कंट्रोलिंग MCB भी इसी लोकल कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं। इसके अलावा HV और LV साइड के मीटर्स, एम्पेयर मीटर्स और वोल्ट मीटर भी इसके पैनल के अंदर बाज़ औक़ात लगे होते हैं और कंट्रोल रूम या रिले पैनल से आने वाली तमाम केबल्स पहले लोकल कंट्रोल पैनल में आती हैं, इसके बाद ट्रांसफार्मर में मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ट्रांसफार्मर के इन पार्ट्स के अलावा भी इसके पार्ट्स होते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के बुशिंग के अंदर बुशिंग सिटी लगे होते हैं जो कि करंट की पैमाइश शो करते हैं और ये बुशिंग सिटी की सेकेंडरी को रिले के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है जो कि फॉल्ट की सूरत में ऑपरेट होकर ट्रांसफार्मर को सिस्टम से अलग करती है। इसके अलावा बड़े ट्रांसफार्मर का एक मुकम्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसकी डिटेल्ड वीडियोस मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और उम्मीद है आपको वो वीडियोस और ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।